अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं नावल आशोक बला बैमन का एपिसोड 13 पढ़ने वाली हूँ। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर बगैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। पार्टी अपनी अरूज पर थी। मौसम की तरह माहौल भी खुशगवार दिखाई देता था, मगर उस खुशगवारी में एक मसनूईपन छुपा था। ऐसा जैसे हर बात के नीचे कोई बात हो, हर मुस्कुराहट के पीछे कोई सवाल। आबरू और आकिब चंद लोगों के साथ खड़े किसी गुफ्तगू में मगन थे, मगर आबरू का ध्यान कहीं और ही था। वो फ़हीम सवार को देख रही थी, जो वक्फे से हर एक मेहमान को जाके मिल रहा था, लेकिन आबरू के पास वो अभी तक नहीं आया था। आखिर क्यों बुलाया तुमने मुझे इस पार्टी में? ये सवाल उसके अंदर बार बार उभर रहा था। आकिब हस्बे रिवायात उसके साथ मौजूद था और वो अपने मखसूस अंदाज में लोगों से बात कर रहा था, मगर नज़रें बार बार आबरू के चेहरे पर पड़ती थी, जहाँ सवाल छुपाए न छुपते थे। जाफ़र कुछ फासले पर खड़ा किसी मारूफ सामाजिक कारकुन से सरसरी बात कर रहा था। जाफ़र को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ उससे सियासी ताल्लुकात कायम करना चाहता था, और हाजिर वो भी किसी मारूफ खातून से महज़ गुफ्तगू था। मगर जहन में लिफ्ट वाला वाक़या भी ताज़ा था। मुख्तसर ये कि हर शख्स वहाँ मौजूद होकर भी हाजिर नहीं था। अचानक हॉल की फ़िज़ा में एक मखसूस माइक की पिंग की आवाज़ उभरी। रोशनियों का ज़ाविया बदला और सबकी तवज्जो स्टेज पर मरकूज़ हो गई, जहाँ खड़ा था फ़हीम सवार। पेशानी पर तासुर की बनावट और होठों पर वही शातिराना मुस्कुराहट, जिसमें खुश अखलाक़ी कम और चालाकी ज़्यादा चलकती थी। उसने नरमी से माइक थामा और बात का आगाज़ किया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और आज की तकरीब को अपनी मौजूदगी से रौनक बख्शी। ये कोई आम न्यू ईयर इवेंट नहीं है, ये एक मकसद के साथ जुड़ी रात है। लोग हम मतनगोश हो गए। हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके सरों पर माँ बाप का साया नहीं, और जिन्हें यतीम कहकर हम सिर्फ चंद आंसू बहा देते हैं, मगर उनके लिए अमली तौर पर कुछ नहीं करते। आज की इस रात हम उन बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। आबरू के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई। ये एक फंड रेज है, और मैं जानता हूँ यहाँ मौजूद हर फर्द अपने दिल की गहराइयों से इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर देगा, और उन बग़ैर साए के बच्चों के लिए थोड़ा बहुत साया फराहम करने में हमारी मदद करेगा। हॉल में तालियां गूंजने लगी। तारीफ वसूल करने के बाद फ़हीम दोबारा से बोला, आज की रात की एक और ख़ास बात है। वो लम्हे भर कर रुका, फिर मुस्कुरा कर आगे बढ़ा। एक ऐसी शख्सियत भी आज हमारे दरमियान मौजूद है जिन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, जिन्हें आपको नई राहें दी, जिनका कैरियर अगर मैं कहूँ तो शायद कुछ ख़ास लम्हों की तुफ़ैल परवान चढ़ा तो कोई मुबालगा ना होगा। आबरू की पेशानी पर हल्की सी चुभन उभरी। उसकी उंगलियां गिरफ्त मजबूत कर गईं। हाँ, कभी कभी एक सवाल, एक माइक के सामने किया गया सवाल, किसी शख्स को सहाफ़त का पूरा रास्ता तय करवा देता है। हॉल में सरगोशियाँ फैलने लगी। जाफ़र की नज़र फ़हीम पर जमी रही। उसके माथे पर हल्की शिकनें आने लगी। तो आइए इस्तकबाल कीजिए उस जुरात नवाज़ का, उस कलम की ताकत का, मोहतरमा आबरू सादिक, जो ना सिर्फ इस हॉल की बल्कि इस मुल्क की बहुत सी आंखों का मरकज़ बन चुकी हैं। आइए आबरू सादिक साहिबा, स्टेज पर तशरीफ़ लाइए और हमें इज़्ज़त बख्शें। हॉल की फ़िज़ा जो कुछ लम्हे कबल फ़हीम सवार की मुस्कुराहट से लबरेज थी, अब एक नए तजस्सुस की दहलीज पर खड़ी थी। हर चेहरा, हर निगाह सिर्फ आबरू सादिक पर जम चुकी थी। वो लम्हा जो हैरानी में गुज़रा, अब थम चुका था। आबरू ने एक बार पलकें झपकीं, होठों पर वही संभली हुई मुस्कुराहट फैलाई जो न तकब्बुर थी न आजिज़ी। आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ी, अपना गाउन संभाला और स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंची ही थी कि एक स्टाफ मेंबर तकरीबन दौड़ते हुए उसकी तरफ लपका, और उसके हाथ में माइक था। उसने झुक कर अदब से आबरू के हवाले किया। आबरू ने माइक थामा, ऐसे जैसे किसी ने तलवार पकड़ाई हो, और अब उसकी नोक पर लफ्ज़ों की जंग होनी थी। हॉल खामोश था। आबरू ने गला साफ किया और फिर अपने मखसूस नरम मगर भरपूर लहजे में बोली, गुड इवनिंग एवरीवन। चंद लम्हों की खामोशी, फिर वह मुस्कुराई।
جیسا کہ فہیم صاحب نے فرمایا مجھے کسی تعارف کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی کو میرے اس چہرے سے واقفیت نہیں تو سوار صاحب کی یہ شاندار تقریب آج میرا ایسا تعارف کروا چکی ہے کہ شاید مجھے خود بھی اپنا تعارف نیا سیکھنا پڑے گا۔ ہال میں کہکے بلند ہوئے، چند خواتین نے داد دی، کچھ نوجوانوں نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ یہ جو معلومات فہیم صاحب کو میرے بارے میں ہے نا، وہ ایک لمحے کو ہنسی روکتے ہوئے رکی، اتنی تو میرے پاس میرا بایو ڈاٹا میں بھی نہیں۔ اب کی بار ہال میں دھیمی مگر مسلسل ہنسی گونجی۔ عاقب جو ایک طرف کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا بے اختیار ہنسا، اور اس کی آنکھوں میں وہ اطمینان تھا جیسے کسی نے پہلا اور وار کامیابی سے کر لیا ہو۔ اور وہ بات وہ جو آپ نے کہی نا کہ کبھی کبھار ایک سوال صحافی کا کیریئر بنا دیتا ہے، وہ لمحے بھر کر رکی، اپنی نگاہ سیدھی زبان پر ڈالی، جسے بات بھی اسے سنا رہی ہو اور نظر بھی۔ جی ہاں، سوال کی طاقت ہوتی ہے، اور بعض سوال اتنے سستے ہوتے ہیں کہ ان کا جواب دینے کے بجائے لوگ مائک بند کروا دیتے ہیں، چینل بدلوا دیتے ہیں، شہر چھڑوا دیتے ہیں، لیکن پھر وہ سوال کہیں اور جا کر کسی اور شہر میں چراغ بن جاتا ہے۔ ہال میں سناٹا چھا گیا، پھر آہستہ آہستہ تالیاں بجنے لگی، نرمی سے بڑھتی ہوئی۔ جعفر نے جو اب تک خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا، آہستگی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس لبوں سے لگایا، مشروب کا ایک مختصر گھونٹ لیا اور پھر آبرو کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی مخصوص مسکراہٹ تھی، جیسے کسی جنگجو نے اپنے سپاہی کی پہلی چال پر فخر کیا ہو۔ تالیاں جاری تھیں، اور فہیم سوار، جس کے چہرے پر ابھی کچھ لمحے پہلے اعتماد کی روشنی تھی، اس نے تھوڑا سا رخ بدلتے ہوئے مائک سنبھالا اور اپنی مخصوص سیاستدانوں والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلیں اسی بہانے اس روشنیوں کے شہر میں ایک اور روشنی کا اضافہ ہو گیا ہے۔ آبرو نے خفیف سے سر جھکا کر نرمی سے کہا، بہت شکریہ آپ کا۔ پھر ذرا سا توقف کیا، نگاہیں سامنے فہیم پر ٹک گئیں، اور وہ بولی، اور میں بات کرنا چاہوں گی اس شخصیت کی جنہوں نے جتنی توجہ یتیم بچوں پر دی ہے شاید ہی ہمارے کسی اور نمائندے نے دی ہو۔ فہیم نے ہلکا سا سر خم کر کے جیسے ایک خاموش شکریہ بولا تھا، لیکن آبرو کی آنکھوں میں اب روشنی کے ساتھ ساتھ ایک تلخی در آئی تھی۔ جب میں نے آپ کی مہربانی سے اپنا شہر چھوڑا، اسلام آباد، اور اس شہر میں آئی تو مجھے لگا کہ یہاں روشنی تو ہے مگر کوئی رکھوالا نہیں۔ مجھے لگا جیسے یہ شہر خود ہی یتیم ہو چکا ہے۔ یہاں بچے سڑک پر پلتے ہیں اور شہر خود ان کے ساتھ بڑا ہوتا ہے۔ یہاں ایک فون بچاتے بچاتے کوئی گولی کھا لیتا ہے، اور ٹکرانے پر کوئی بچہ ماں کے بازو سے چھن جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس شہر کی فکر کرنا کس کی ذمہ داری ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جب ایک شہر یتیم ہوتا ہے تو پھر بچے بھی یتیم ہونے لگتے ہیں، اور یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ یہ شہر محبت سے بھرا ہے، لیکن اسے تحفظ دینے والا کوئی نہیں۔ ہال میں سناٹا تھا، کچھ لوگوں نے اپنی گردنیں موڑ کر فہیم کی طرف دیکھا۔ آبرو نے لمحے بھر کو آنکھیں موندی، جیسے الفاظ خود اس کے اندر سے نکلے ہوں، اور پھر کہا، آج میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جیسے آپ ان یتیم بچوں کے لیے دل کھول رہے ہیں، ویسے ہی ذرا ایک لمحہ اس یتیم شہر کے لیے بھی نکالیں۔ کراچی کو وعدے نہیں چاہیے، اسے اب ایک سرپرست چاہیے، ایک ایسا شخص جو خبروں میں آنے کے لیے نہیں، اس شہر میں رہنے والوں کے لیے محنت کرے، جو پروجیکٹس کے لیے نہیں، اس کی سڑکوں کے آنسو پوچھنے کے لیے سوچے۔ یہ روشنیوں کا شہر ہے، لیکن روشنیاں صرف بلبوں سے نہیں آتی، دلوں سے آتی ہیں۔ آپ یتیم بچوں کے لیے بے شک فنڈ ریز کریں، لیکن ان کی یتیمی کی وجہ کو جب تک جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا نہیں جائیں گے، یتیم بچے دن بدن بڑھتے رہیں گے، اور ہم ایسی فنڈ ریز پارٹیز ہی کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ تالیاں بجنے لگیں، پہلے چند ہاتھ، پھر پورا ہال گونج اٹھا۔ آبرو ایک نظر فہیم کی طرف ڈال کر، جس کے چہرے پر مسکراہٹ جمی ہوئی تھی، وہ آبرو کے انداز میں محظوظ ہو رہا تھا کہ ایسے کسی کو پتہ لگے بغیر اس نے تمام توپوں کا رخ فہیم کی جانب کر دیا تھا۔ اس نے ہلکا سے سر کو خم دیا اور پھر قدموں کی نرمی کے ساتھ اسٹیج سے اتر گئی۔ جعفر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، اس کا سپاہی جیت چکا تھا۔ تقریر ختم ہوئی تھی، آبرو اسٹیج سے اترتے ہی عاقب کی جانب بڑھی، جو کہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اس نے ہلکے سے سر کے خم کے ساتھ اس کو سراہا، جس پہ آبرو نے فقط ہلکے سی مسکراہٹ دی۔ فنڈ ریزنگ ایوننگ ختم ہو چکی تھی، کہکوں کی بازگشت اب صرف یاد بن چکی تھی۔ راستوں پر مہک چھوڑتی خوشبوئیں اور پچھلے لمحوں کی چمک اور باتیں
اب دھیرے دھیرے ماضی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ آسمان پر فائر ورکس کا شور باقی تھا، جیسے کوئی سیاہ کینوس ہو جس پر خوابوں کی چمکتی چنگاریوں میں بدلا جا رہا ہو۔ رات کے 12 بج چکے تھے، نئے سال کی پہلی سات۔ لوگ ایک دوسرے کو بغل کے رو کر مبارکباد دے رہے تھے، اور اب آہستہ آہستہ مہمان واپس اپنی گاڑیوں کی طرف جا رہے تھے۔ آبرو بھی جانے کو تھی، اپنے ہاتھ میں کلچ سنبھالتی نظریں نیچی رکھے وہ لفٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عاقب تو کافی پہلے جا چکا تھا، اور آبرو کا بھی ارادہ تھا کہ وہ بغیر کسی سے ملے چپ چاپ نکل جائے گی، لیکن جیسے ہی وہ لفٹ کے دروازے کے قریب پہنچی، کسی نے آبرو کا راستہ روک لیا۔ ارے، کافی جلدی جا رہی ہیں آپ میڈم؟ فہیم کی وہی چپتی ہوئی آواز۔ آبرو نے نظریں اٹھا کر دیکھا، آنکھوں میں وہی پرانی تلخی تھی، لبوں پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ، وہ جیسے کسی کے راستے میں پتھر بن کر کھڑا ہو۔ جی ہاں، کل صبح سے اپنی صحافت کی دنیا میں دوبارہ داخلہ کرنا ہے۔ آبرو نے آئیبرو اچکاتے ہوئے کہا، صحافت کی دنیا کا ایک چمکتا ہوا نام ہوں، اور اگر میں نہیں جاؤں گا تو شاید یہ دنیا رک جائے۔ فہیم ہنسا، ایک سرد بے جان کہہ کہا، آپ باتیں بھولتی نہیں ہیں، یادداشت اچھی ہے میری فہیم صاحب۔ آبرو کی مسکراہٹ اب ذرا نکیلی ہو چکی تھی۔ ویسے فن ریز کافی اچھا تھا آپ کا، مبارک ہو، بڑے بڑے ڈونرز تھے، ماشاء اللہ۔ مجھے تو یقین نہیں آتا لوگ ان یتیم خانوں کے لیے بھی اتنا سوچتے ہیں، لیکن خیر، آپ اور آپ کے ساتھ موجود اچھے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ فہیم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس نے لہجے میں ڈھیر و ضبط لیے کہا، ان معاملات سے دور رہو آبرو۔ اس کے لہجے میں دھمکی سی گونج رہی تھی۔ آبرو رک گئی، آنکھیں ذرا تنگ ہوئیں۔ کن معاملات کی بات کر رہے ہیں آپ فہیم صاحب؟ فہیم ایک قدم اور قریب آیا، اب کہ اس کی آواز سانسوں سے بھی مدھم مگر تیزاب جیسی ہی تھی۔ اگر تمہیں اپنی اور اپنے بھائی کی جان پیاری ہے تو ان سب سے دور رہو۔ آبرو ہنس دی، ایک لمبی مدھم سی ہنسی، پھر وہ بولی، زندگی اور موت اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو میں کب کی زمین کے نیچے ہوتی، لیکن مجھے واقعی نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ اس وقت کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس نے معصومانہ لہجے میں سوال کیا۔ فہیم کے ماتھے کی نسیں ابھر آئیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آج جو تم نے کیا وہ ہرگز ٹھیک نہیں تھا۔ آبرو آہستہ آہستہ آگے بڑھی، اب ان کے درمیان چند انچز کا فاصلہ رہ گیا۔ وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکی۔ ارے، ابھی کہاں سے؟ ابھی تو میں نے آپ کا بیڑا غرق کرنا ہے، انتظار کیجیے۔ پھر ایک جھٹکے سے سیدھی ہو گئی۔ چلتی ہوں، کافی دیر ہو چکی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنے قدموں سے کانکریٹ پر ہلکی ہلکی چاپ چھوڑتی ہوئی لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ فہیم وہیں کھڑا رہا، چہرہ پتھر کا، آنکھیں ساکت، جیسے کوئی زر پڑی ہو، لیکن وہ ابھی اسے محسوس نہیں کر سکا۔ لفٹ جیسے ہی نیچے پہنچی، ایک نرم سی ٹن کی آواز کے ساتھ دروازے کھلے اور آبرو قدم رکھ کر اندر داخل ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے اس کے اندر کوئی لہر سی دوڑ گئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، کچھ بے رنگ، کچھ الجھا ہوا، جیسے اندر کوئی جنگ شروع ہو چکی ہو۔ بغیر کچھ کہے اس نے کلچ سے فون نکالا، انگلیوں کی پورے ہلکی سے لرز رہی تھی۔ لفٹ نیچے کی جانب بڑھ رہی تھی، زمین دوز بیسمنٹ کے سمت روا۔ فون ہاتھ میں تھاما، جلدی سے ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ خاموشی، فون بجتا رہا، اگر کوئی جواب نہ آیا۔ آبرو کی آنکھوں میں ایک لمحے کو پریشانی ابھری، جیسے ذہن کے کسی گوشے میں اندیشے نے سر اٹھایا۔ کہیں جعفر نے تو؟ لفٹ جیسے ہی بیسمنٹ میں رکی، وہ جلدی سے باہر نکلی، قدم تیز ہو چکے تھے، گھبراہٹ اب اس کی سانسوں میں شامل ہو چکی تھی۔ پھر سے فون نکالا، دوبارہ نمبر ملایا۔ اس کی رفتار بڑھ گئی اور وہ تقریباً دوڑتے ہوئے اپنی گاڑی کے پاس پہنچی۔ گاڑی کے پاس جا کر رک گئی۔ اس لمحے جیسے اندر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ فون بند کرتے اس نے زور سے گاڑی کی چھت پر ہاتھ مارا، آواز نے بیسمنٹ میں گونج پیدا کی۔ کیا ہوا؟ ایک پرسکون مگر گہرے لہجے میں آواز پیچھے سے آئی۔ آبرو چونکی، مڑی۔ جعفر وہاں کھڑا تھا، اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، کسی مکمل اطمینان کے عالم میں، وہ جیسے کئی لمحوں سے وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا ہو۔ جعفر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، سکندر فون نہیں اٹھا رہا۔ آبرو کی آنکھیں تنگ ہو گئیں، چہرے پر ناراضی حیرانی تھی۔ سکندر کہاں ہے؟ جعفر کی نگاہیں آبرو کے چہرے پر ٹکی رہیں، پھر اس نے سر جھکا وہی انداز اپنایا
جس میں سچ بھی ہوتا ہے اور بے بسی بھی۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، بس اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھے۔ ملک کے حالات بہت خراب ہیں، کبھی کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور اپنی رولز رائس کی طرف بڑھ گیا۔ آبرو وہیں ساکت کھڑی ہی رہی، نہ کچھ کہا نہ روکا۔ جعفر نے گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھا اور اگلے ہی لمحے کار دھیرے سے حرکت میں آ گئی۔ سفید گاڑی ایک لمحے کو اسے جھنجھوڑتی ہوئی آبرو کے سامنے سے گزری۔ اس نے آہستگی سے اپنی کنپٹی کو چھوا، سر میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ پھر وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، دروازہ بند کیا، ایک گہری سانس لی اور پھر اسٹارٹ کا بٹن دبا دیا۔ گاڑی چل پڑی۔ پہلے چند لمحوں تک اس کی گاڑی جعفر کی گاڑی کے پیچھے پیچھے ہی چلتی رہی، جیسے تقدیر ان دونوں کو ایک ہی سمت میں لے جا رہی ہو، مگر کچھ دور جا کر راستے الگ ہو گئے۔ جعفر بائیں مڑ گیا اور آبرو سیدھا چلتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ پر تھے، مگر دل کہیں اور۔ دماغ میں بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھے، کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ جیسے اس کے دل پر چپک چکا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ اپنے ہاتھوں پر پڑی۔ اس کے ناخنوں پر سیاہ رنگ کی نیل پالش لگی تھی اور انگلی میں 4 کیرٹ کا ہیرا چمک رہا تھا۔ آبرو کی نظریں اس کی چمک پر ٹھہر گئیں، وہ اسے دیکھتی رہی، اس ٹھنڈی چمک میں جو نہ خوشی دیتی تھی نہ سکون، بس ایک یاد، ایک احساس اور شاید ایک محرومی کا عکس۔ وہ اس چمک کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ چمک اسے ماضی میں لے گئی۔ آبرو کو اپنا خط جعفر کو بھیجے ہوئے پورے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں ظاہری طور پر بہت کچھ بدلا۔ یونیورسٹی میں آخری دن، کانوکیشن کی وہ تقریب، سر پہ سیاہ تو اور ہاتھوں میں ڈگری تھامے۔ آبرو نے سب کے درمیان مسکراہٹ بکھیری، لیکن اندر وہ خلا باقی رہ گیا تھا جو جعفر کے جواب نہ آنے سے پیدا ہوا تھا۔ ان دنوں کے ہر لمحے میں اس نے صرف ایک چیز کا انتظار کیا تھا، جعفر کے جواب کا۔ نہ جانے اس کو میرا خط ملا بھی ہوگا یا نہیں، شاید حاصل دینا بھول گیا ہو، شاید اس کو پڑھنے کا وقت نہ ملا ہو، شاید پڑھ لیا ہو لیکن نیٹ ورک کا یا پھر انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہو۔ ایسی نہ جانے اور کتنی باتیں وہ اکثر سوچتی رہتی تھی۔ پہلے دن امید تھی، پھر اگلے دن صبر، پھر تھوڑا سا گلا، اور اب بس خاموشی۔ آبرو نے اسے اسکائی پر میسج بھیجا تھا، 1 بار نہیں 2 بار، پھر فیس بک پر بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ 2 بار اس نے فیس ٹائم کرنے کی کوشش کی، لیکن جعفر کہیں آن لائن ہی نہیں تھا۔ پہلے امید کا دامن مضبوطی سے تھاما رہا، پھر رفتہ رفتہ وہ امید ریشم کی ڈور جیسی انگلیوں سے پھسلنے لگی، اور اب وہ دامن مکمل ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ پچھلے 3-4 دنوں سے آبرو کے مزاج میں شدت آ چکی تھی۔ نہ وہ اپنے والد سے ڈھنگ سے بات کرتی تھی، نہ سکندر کی کسی مذاق پر مسکراتی تھی۔ ہر بات پر چڑچڑاہٹ، ہر وقت خاموشی۔ عصر کا وقت قضا ہونے کے قریب تھا۔ کھڑکیوں کے سامنے پردے تھے اور باہر ہلکی ہلکی روشنی ہونے کے باوجود کمرے میں اندھیرا تھا۔ صرف واش روم کے دروازے سے آتی ہلکی سی روشنی آبرو کے پیروں پر پڑ رہی تھی۔ وہ اپنے بستر سے ٹیک لگائے چھت پر گھومتے پنکھے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ سرمئی رنگ کی قمیض شلوار پہنے، اونچی پونی میں بندھے بالوں کے ساتھ وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ماتھے پر ہلکی ہلکی شکنیں، جیسے کچھ سوچ کر غصے میں ہو، شاید جعفر پر، نہیں وہ خود پر غصہ تھی۔ آخر کیوں میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا؟ کمرے سے باہر لاؤنج میں صادق صاحب اور سکندر بیٹھے تھے۔ ٹی وی بند تھا، لیکن دونوں آپس میں کسی پرانی مانوس سی بات میں مشغول تھے۔ میں نے تمہیں بولا تھا، وہ پرانی ہونڈا کی سائلنسر کی آواز کچھ عجیب لگ رہی ہے، سروس کر لو کل ہی، صادق صاحب نے کہا سہلاتے ہوئے۔ جی بابا، کل ورک شاپ لے جاؤں گا، سکندر نے گردن خم کر دے کر جواب دیا۔ ان کے درمیان ایک خاص فاصلہ ضرور تھا، لیکن وہی فاصلہ جو باپ بیٹے کے رشتے میں ہوتا ہے، محبت کے ساتھ تھوڑی سی جھجک۔ وہ دونوں آپس میں گلے بھی ملتے تھے، لیکن صرف عید کے عید۔ صادق صاحب سکندر کی ہر ضرورت کا خیال اتنا ہی رکھتے تھے جتنا کہ آبرو کی ضرورتوں کا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ آبرو کو بغیر ڈانٹ کی ہر چیز مل جاتی تھی، اور سکندر کو پہلے باتیں سننی پڑتی اور پھر اس کی درکار چیز ملتی تھی۔ کچھ لمحے بعد صادق صاحب نے دیوار پر لگی سیاہ گول گھڑی کی طرف دیکھا۔ سوئیاں 6 بجا رہی تھیں۔ سکندر، ایک کام کرو، آبرو کو لے کر آؤ، آج ہم لوگ شطرنج کھیلتے ہیں۔
सिकंदर की आंखों में चमक आ गई। बाबा पक्का? वो मुस्कुरा कर बोले, हाँ पक्का। सिकंदर जो उस वक्त हल्के नीले रंग की शर्ट या ट्राउज़र में था, खुशी खुशी उठा। शतरंज उन दोनों का पसंदीदा खेल बन चुका था। अकेला ही सीखा था और अब हर मौके की तलाश में रहता था कि किसी के साथ खेल सके। वो आबरू के कमरे की तरफ बढ़ा और बगैर दरवाज़ा खटखटाए सीधा दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। आबरू बदस्तूर बेड से टेक लगाए छत पर घूर रही थी। बस जैसे ही दरवाज़ा खुला उसकी आंखों में नागवारी आई। उसने फ़ौरन सिकंदर की तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। सिकंदर नरमी से बोला, बाबा बुला रहे, कह रहे थे चेस खेलते हैं। आबरू ने माथे की शक्ल मज़ीद गहरी की और सीधी लेट गई। चेहरे पर तकिया रख लिया और थके हुए लहजे में बोली, नहीं मेरा मूड नहीं है। सिकंदर ने तकिए के पार से उसकी आवाज़ सुनी, फिर थोड़ा करीब आकर बोला, यार आबरू आ जाओ ना, क्या हो गया तुम्हें? यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है, बीच के दिन है, यही तो वक्त होता है थोड़ा सा एंजॉय करने का। तुम तो बस ऐसे मुंह बना के बैठी हो जैसे। आबरू ने हाथ से उसे इशारा किया, चुप हो जाओ, जाओ यहाँ से। सिकंदर ने एक लम्हे का तौक़ुफ़ किया, फिर धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब आया। अच्छा ठीक है, नहीं आ रही ना? बेटा उठना ही पड़ेगा तुम्हें। वो मुस्कुराया और अगले ही लम्हे उसका तकिया खींच लिया और बेड से नीचे फेंक दिया। आबरू झटके से उठी, आंखों में तूफान, लहजे में बिजली। ये क्या बदतमीज़ी है? सिकंदर हंसते हुए पीछे हटा। कोई बदतमीज़ी नहीं है, चलो मेरे साथ। अभी उसने हाथ बढ़ाया ही था कि आबरू ने ज़ोर से उसे धक्का दिया। अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो, मुझे कोई गेम नहीं खेलनी। सिकंदर का चेहरा पल भर में बुझ गया, चमकती आंखों में साया उतर आया। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, बस आबरू को देखता रहा, फिर झुककर तकिया उठाया जो ज़मीन पर गिरा था, उसे चुपचाप वापस बेड पर रखा। आबरू उसके हर अमल को देखती ही रही, लेकिन कुछ ना बोली। सिकंदर आहिस्तगी से मुड़ा, दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। बाहर लाउंज में सादिक साहब शतरंज का बोर्ड मेज़ पर रख चुके थे और सारी आवाज़ें वो सुन चुके थे, लेकिन जैसे कुछ सुना ही ना हो। आंखों में बस एक ठहरी हुई सी गहराई थी। सिकंदर बाहर आया, कंधे उचकाए, चेहरे पर मसनूई से सुकून सजाकर बाबा की तरफ देखा। सादिक साहब ने सिर्फ एक नज़र उसे देखा, फिर धीरे से कहा, आओ तुम तो बैठो ना। सिकंदर खामोशी से आकर बैठ गया। तो उन्होंने शतरंज की मोहरों को तरतीब देना शुरू किया, लेकिन वो खेल अब खेल कम और खामोशी का एक तरीका ज़्यादा लग रहा था। थोड़ी देर बाद सादिक साहब और सिकंदर शतरंज के खेल में पूरी तरह मशगूल हो चुके थे। सफ़ेद मोहरे सिकंदर के सामने तरतीब से खड़े थे, जबकि सियाह मोहरे सादिक साहब की क़यादत में साकित खड़े थे, गोया हर एक अपनी चाल के इंतज़ार में था। खेल की शुरुआत में ही सादिक साहब का एक वज़ीर सिकंदर के घोड़े के नरके में आ चुका था और वो पिछली दो चालों से बस सोच में गुम थे। सिकंदर की आंखों में खुशी की चमक थी। वह आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगली से तख्ते की एक सफ़ेद खाना छू रहा था, जैसे किसी जाल में फंसने वाले शिकार को देखकर शिकारी हौले से मुस्कुरा दे। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला, आबरू बाहर निकली, चेहरा धुला हुआ, आंखों में थकन लेकिन नरमी भी। बाल अब भी पोनी में बंधे हुए थे और चाल में आहिस्तगी थी। सिकंदर और सादिक साहब दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए खेल रुक सा आ गया, लेकिन फिर खामोशी से दोनों ने दोबारा मोहरे देखने शुरू कर दिए, जैसे उसे आने दिया, देखने दिया, महसूस करने दिया, बगैर कोई सवाल किए। आबरू आकर उनके साथ नीचे बैठ गई। सिकंदर अब भी खुश था, सादिक साहब गहरे ख्याल में थे। आबरू ने देखा सादिक साहब का वज़ीर अभी तक फंसे हुए खाने पर खड़ा था और उनकी नज़रें तीसरी बार उसी खाने पर रुक रही थी। वो चाल चलना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कैसे निकला जाए। आबरू खामोशी से देखती रही, फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर सादिक साहब का वज़ीर उठाया और उसे एक सियाह खाने पर ला कर रख दिया, जहाँ वो ना सिर्फ बच गया था बल्कि अगली चाल में दफ़ा भी मजबूत हो गया था। सादिक साहब की आंखों में खुशी झलक पड़ी। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कमाल कर दिया तुमने। सिकंदर का चेहरा एक पल को खिंच सा गया, भवे चढ़ गई। बाबा ये तो चीटिंग है, पहले तो ये खेल ही नहीं रही थी, अब आप दोनों पार्टनर बन गए। सादिक साहब मुस्कुरा कर बोले, बेटा यहाँ बाप मैं हूँ और रूल्स भी मेरे चलेंगे। सिकंदर ने हकारा भरा, क्या अजीब बात है, बड़े हो तो चीटिंग जायज़ हो गई। आबरू उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी, वही छुपी हुई सी मुस्कुराहट जो बहुत दिन बाद आई थी। अगली चाल सिकंदर ने फ़ौरन चली
اور صادق صاحب کے ایک رخ کو مار دیا۔ آبرو نے دیکھا اور اس کے فوراً بعد صادق صاحب کو آہستگی سے اشارہ کیا، اور جیسے ہی انہوں نے وہ چال چلی، سکندر کا ایک نائٹ جو اس کھیل میں اس کی بہترین چالوں میں سے تھا، اسے مار دیا گیا۔ سکندر کی آنکھوں میں معصوم سی ناراضی ابھر آئی۔ آبرو خاموش بیٹھی رہی، بس کبھی بابا کی طرف کبھی تختے کی طرف دیکھتی رہی۔ صادق صاحب اس کے ہلکے سے اشاروں کو سمجھتے رہے، اور جیسے جیسے کھیل بڑھتا گیا ان کا اور آبرو کا ٹیم ورک واضح ہو گیا۔ سکندر اب قدرے سنجیدہ ہو گیا تھا، ہر چال سے پہلے سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آخری مرحلہ شروع ہو گیا۔ اب تختے پر صرف چند مہرے باقی تھے۔ سکندر کے پاس ایک بادشاہ، ایک رخ اور ایک پیادہ۔ صادق صاحب کے پاس بادشاہ، ایک وزیر اور ایک پیادہ۔ محاذ سنگین ہو چکا تھا۔ سکندر نے تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ لی، پھر تھوڑی دیر بعد کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے جھک کر تختے کو دیکھا۔ صادق صاحب مسکرائے، بیٹا تم ہار چکے ہو، چھوڑ دو اب۔ لیکن سکندر اب بھی خاموش تھا کہ وہ واقعی ہار چکا تھا یا پھر ابھی کچھ باقی تھا۔ آبرو کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر سی تھی، جیت کی خاموش مسکراہٹ۔ صادق صاحب بھی مطمئن نظر آ رہے تھے، بس ایک دو چالوں کی بات تھی۔ سکندر تھوڑا سا جھکا، چند ثانیے شطرنج کے تختے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے اپنی انگلیوں سے رخ کو اٹھایا اور ایک ایسی چال چلی جس کے بعد تختہ الٹ گیا۔ چیک میٹ۔ اس نے کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا لی اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ صادق صاحب نے موروں کو دیکھا، پھر آبرو کی طرف۔ ارے یار! آبرو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ ساکت بیٹھی تھی، آنکھیں تختے پر گڑی ہوئی تھی، جیسے کوئی خواب اچانک ٹوٹ گیا۔ پھر مدھم آواز میں بولی، نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو صحیح کھیل رہی تھی بابا، میں نے تو چال چلی بھی تھی، وہ ٹھیک تھی نا؟ چال تو اچھی تھی، لیکن یہاں پر چیمپئن بیٹھا ہے، سکندر نے ایک دھواں اڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر اس نے آبرو کو غور سے دیکھا تو اس کے اگلے الفاظ کچھ یوں تھے، اچھا چل یار، گیم ہی تو ہے۔ لیکن وہ بات پوری کرتا اس سے پہلے آبرو نے یکایک زور سے کہا، نہیں، یہ صرف کھیل نہیں ہے، اس کو نہیں جیتنا چاہیے تھا۔ بابا میں تو اچھا کھیل رہی تھی، پھر کیوں ہار گئی؟ صادق صاحب نے نرمی سے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، کبھی کبھی بس چال الٹ جاتی ہے، تم نے اچھا کھیلا۔ لیکن آبرو کی آواز اب لرزنے لگی تھی، نہیں بابا، میں نے بھی تو کوشش کی تھی نا، تو میرا بھی تو کوئی خیال کرے نا۔ یہ کہتے ہی اس کی آواز رک گئی اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں کیوں نہیں جیتی؟ میں نے تو سب ٹھیک کیا تھا۔ اس کے جملے ٹوٹنے لگے، آواز لڑکھڑائی اور وہ اچانک کھڑی ہو گئی۔ صادق صاحب بھی گھبرا کر اٹھے، لیکن آبرو تیزی سے پلٹی اور روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ دروازہ زور سے بند ہوا، دیوار تھر تھرا اٹھی۔ سکندر پیچھے بڑھا لیکن قدموں میں جھجک آ گئی، وہ رک گیا۔ صادق صاحب نے اس کی طرف دیکھا، وہ دونوں کچھ لمحے ایک دوسرے کو تکتے رہے، چہرے پر حیرانی تھی۔ کمرے میں صرف شطرنج کے بورڈ پر بکھرے مہرے بکھرے تھے، جو کسی جیت یا ہار سے زیادہ کسی خاموش دکھ کا نشان بن چکے تھے۔ اگلی صبح اتوار کے دن کا سورج خاصا سست تھا۔ کل کی رات کسی نے آبرو کے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ صادق صاحب دروازے تک ضرور آئے تھے، نرمی سے 2 بار دستک بھی دی تھی، لیکن جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ لوٹ گئے۔ خاموشی کے دروازے پر کبھی کبھی محبت کو بھی رکنا پڑتا ہے۔ آج ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگا ہوا تھا۔ آبرو نے ہلکے گلابی رنگ کی کاٹن کی قمیض پہن رکھی تھی، جس پر سفید دھاگے کی باریک کڑھائی تھی۔ اس کی آنکھیں تھکی تھکی تھیں۔ سامنے پراٹھے تھے، گرم و خستہ۔ ان کے ساتھ آملیٹ رکھا تھا، جس میں ہری مرچوں کی مہک ابھی بھی موجود تھی۔ ٹیبل پر ایک طرف چائے کا کیتلی رکھی تھی اور دوسری طرف سیب، کیلے اور انگور کا کٹورا۔ سکندر اپنی سیاہ شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ہمیشہ کی طرح چست اور تیز لگتا تھا۔ چائے اپنے کپ میں ڈالتا بولا، بابا آپ کو پتہ ہے نا، جو پلے اسٹیشن 4 آیا ہے؟ پھر اس نے چائے کی کیتلی واپس رکھی اور بولا، عاصم نے بھی لے لیا ہے۔ وہ رکا، میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی لے لوں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے بات مکمل کی۔ صادق صاحب نے ایک نوالا منہ میں ڈالا، پھر ذرا ٹہر کر بولے، نہیں بیٹا، ابھی نہیں، انتظار کرو، تھوڑا پرانا ہوگا تو قیمت بھی نیچے آ جائے گی، تب دیکھیں گے۔ آبرو نے خاموشی سے نوالا توڑتے ہوئے سکندر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کی چمک دھیرے سے مدھم ہونے لگی۔
سکندر نے فقط سر ہلا دیا۔ صادق صاحب نے چائے کا گھونٹ لیا، پھر سیدھے ہو کر بیٹھے۔ ان کی آف وائٹ شلوار قمیض دھوپ کی روشنی میں نرم چمک رہی تھی۔ بیٹا، ان کے پاس اسی لیے ہے کیونکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس ابھی اور ضروری چیزیں ہیں جن پہ خرچہ کرنا ہے۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ سکندر خاموش ہو گیا، چائے کے کپ کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک گھونٹ لیا اور نگاہیں نیچے کر لی۔ آبرو پر آٹھ توڑ رہی تھی، لیکن اب دھیان نوالے میں نہیں، سکندر کے چہرے پر تھا۔ دل میں ایک ٹھنڈی سانس لی۔ بیچارہ سکندر، اب ترسے گا۔ ہمیں تو ہر چیز کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ پرانا ہو تب لیں گے، وہ سستا ہو تب لیں گے۔ کاش کوئی اس کا دل بھی پڑھ سکتا۔ آبرو بظاہر خاموش تھی، لیکن اندر شور برپا تھا۔ صادق صاحب نے نرمی سے ایک لمکا اٹھایا، دھاتوں سے توڑا، پھر چائے کا ایک اور گھونٹ لیا۔ کمرے میں باتوں کی جگہ خاموشی تھی، لیکن تینوں کے دل میں سوچوں کا طوفان۔ ظہر کی اذان کو گزرے تھوڑی دیر ہو چکی تھی، گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ صادق صاحب اور سکندر قریبی محلے کے ایک بزرگ کی تعزیت کے لیے نکلے تھے۔ پورا گھر سناٹے میں ڈوبا تھا۔ آبرو لاؤنج کے کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں پیر کامل تھا۔ کتاب کھلی تھی، لیکن نگاہیں الفاظ پر جمی نہیں تھی۔ آبرو کبھی سطروں کو پڑھنے کی کوشش کرتی، پھر دھیان بٹ جاتا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ یہ ناول پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 200 صفحات بمشکل پورے ہوئے تھے۔ یہ اس کی عادت نہیں تھی، وہ کبھی بھی ناول پڑھنے والی نہیں رہی تھی، لیکن اب اس کو کیسے بھی کر کے اپنا وقت گزارنا تھا۔ ایک تو جب آپ کالج یا یونیورسٹی ختم ہوتے ہیں تو بیچ کے وہ دن کائنات کے سب سے زیادہ بوریت کے دن ہوتے ہیں۔ لاکھ کوشش کے بعد بھی آبرو پڑھنے میں ناکام رہی، تو اس نے کتاب کو فوراً بند کر کے گود میں رکھ دیا، ادھیما سا سانس لیا، اور تب اس کی نگاہ صوفے کے بازو پر پڑی۔ وہاں سیاہ جا نماز دری تھی، جیسے کسی پکار کے انتظار میں ہو۔ کچھ سوچے بغیر وہ اٹھی، پہلے اپنے کمرے میں گئی، وضو کیا۔ چہرے سے پانی ٹپکتا آ رہا، شاید وضو کا، شاید اندر کے شور کا۔ پھر دوپٹہ سلیقے سے سر کے گرد لپیٹا اور جائے نماز لے کر واپس اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، کھڑکی کے پردے آدھے کھلے تھے اور باہر سورج پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس نے چپ چاپ نماز بچھائی، 4 سنتیں ادا کیں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتیں، اور پھر ہم میں سے بیشتر کی طرح آخری 2 نفل رہنے دیے۔ کبھی سستی، کبھی بے دلی، اور کبھی دکھوں کے بوجھ تلے یہ نفل سب سے پہلے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ 2 نفل غیر موقودہ کیا ہوئے؟ ہم نے تو ان کو نہ پڑھنا خود پہ فرض کر لیا ہے۔ نماز مکمل کر کے وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر تسبیح فاطمہ پڑھنی شروع کی۔ چند لمحے بعد اس نے تسبیح چھوڑ دی اور اپنے ہاتھ گود میں رکھے، گردن جھکائے، بس یوں ہی خاموش بیٹھی رہی۔ کئی لمحے گزرے، پھر یکایک وہ سجدے میں چلی گئی، دونوں کندھے جھک گئے، سانسیں بھاری ہو گئیں اور پھر لب ہلے۔ یا اللہ، کیا کروں؟ آپ ہی بتائیں۔ خود سے نفرت کرنے لگی ہوں، مجھے اپنے گھر سے، بابا سے، سکندر سے، حتیٰ کہ اپنی ذات سے الجھن ہونے لگی ہے۔ شاید اس لیے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر دھیرے سے بولی، یا اللہ، میں جانتی ہوں کہنا نہیں چاہیے، پر میں دل میں ناراض ہوں، آپ کی تقدیر سے ناراض ہوں۔ کیوں آپ نے جعفر کو میرے مقابلے میں اونچا بنایا؟ کیوں اس کے پاس سب کچھ ہے اور میں بس خط لکھنے والی ایک لڑکی؟ وہ سجدے سے اٹھی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ جعفر میں مجھے سچائی نظر آئی تھی، اور میں بے وقوفوں کی طرح میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے میں اپنا دل رکھ دیا، اور وہ اس نے تو وقت گزارا، اور جب بات کمٹمنٹ کی آئی وہ خاموش ہو گیا، اور میں اپنی عزت نفس کے ساتھ زمین میں گر گئی۔ مجھے شرمندگی ہے اللہ، بہت شرمندگی۔ میں اتنی شرمندہ ہوں کہ میں خود کے ساتھ بھی نظریں نہیں ملا پا رہی۔ یا اللہ، مجھے میری ہیلپ کریں، میری پلیز، یا اللہ پاک پلیز۔ اب وہ دونوں ہاتھ چھوڑ کر اللہ سے سکون کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ہر طرف بس خاموشی تھی، بس رونے کی ہلکی آواز باقی رہ گئی۔ اس نے دوبارہ سر سجدے میں رکھ دیا تھا، اور آنکھوں سے تسبیح کی طرح آنسو جاری تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دھیرے سے اٹھی، جا نماز طے کی، اسے کرسی پر ٹانگا، پھر خاموشی سے واش روم گئی، چہرہ دھویا، آئینے میں خود کو دیکھا، اور پھر کچھ سوچے بغیر کمرے سے باہر آ گئی۔ چولہا جلایا، پانی رکھا، دودھ پتی نکالی، وہ ہر پریشانی کا حل چائے بنا رہی تھی۔ اس کا دل اب بھی بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ ظہر کی نماز و تنہائی کے لمحے گزر چکے تھے۔ کچھ دیر بعد انم کا پیغام آیا، شام کو شرافت سے میرے گھر آ جانا، اور اگر تم نہ آئی نا پھر مجھ سے بات مت کرنا۔
دونوں کی ملاقات کو کئی دن گزر چکے تھے۔ آبرو نے صادق صاحب سے اجازت لی اور خاموشی سے تیار ہو کر انم کے گھر چلی گئی۔ چائے کچھ پرانی باتیں، کچھ ہنسی، کچھ خاموشیاں، وقت گزر گیا۔ جب وہ گھر لوٹی تو تقریباً 8 بجنے والے تھے۔ گھر میں قدم رکھا تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آبرو چونک گئی۔ بیگ کندھے سے لٹکا تھا، ایک ہاتھ میں چابیاں تھیں۔ دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، بابا، سکندر، آپ لوگ کہاں ہیں؟ گھر میں گہری خاموشی تھی، بس باہر آسمان پر ہلکی ہلکی نلاہٹ بچی ہوئی تھی۔ آبرو نے چابیاں بیگ میں ڈالی اور کچھ قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ اچانک ساری بتیاں روشن ہو گئیں اور صادق صاحب اور سکندر نے بیک وقت خوشی سے پکارا، سرپرائز! سامنے ڈائننگ ٹیبل پر طرح طرح کی چیزیں رکھی تھیں اور پیچھے وہ دونوں کھڑے تھے جن کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ آبرو ایک لمحے کو ساکت ہو گئی، پہلے ان دونوں کو دیکھا، پھر کچن کے کاؤنٹر کو جو بظاہر کسی طوفان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ دونوں نے مل کر یہ اہتمام کیا ہے۔ صادق صاحب اور سکندر خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ اس کی طرف بڑھے۔ آئے میڈم، آپ کے لیے سارا انتظام کیا ہے۔ سکندر اس کے قریب جاتے ہی بولا۔ آبرو تھوڑا آگے بڑھی، کھانے کی میز پر نظریں دوڑائیں۔ رامن کا ایک پیالہ، کریلے گوشت تو دوسری طرح فرائیڈ رائس، روٹیاں اور روسٹڈ چکن جو ظاہر ہے باہر سے منگوا گئی ہے۔ آبرو کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھری، چہرے پر مسکراہٹ۔ صادق صاحب آگے بڑھے، اسے دونوں کندھوں سے تھام کر سربراہی کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولے، آئیے میڈم، یہاں بیٹھیے اور چکھ کے بتائیے کہ کیسا بنا ہے۔ آبرو نے نرمی سے کہا، بابا آپ یہاں بیٹھے نا؟ تو مسکرا کر بولے، نہیں بیٹا، آج تم مہمان خاص ہو۔ انہوں نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ سکندر جوش سے بولا، چلو آبرو، کھاؤ نا، سب سے پہلے نوڈلز ٹرائی کرو، میں نے بنائے ہیں۔ آبرو نے چمچ بھرا، منہ میں ڈالا اور فوراً ناک چڑھا کر بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انسٹنٹ نوڈلز کو اتنا برا بھی کوئی کیسے بنا سکتا ہے۔ سکندر کے کندھے ڈلک گئے، اور برا اس نے منہ سا بنا لیا تھا۔ بابا سے سیکھ لو، مشکل چیز بنائی، شکل سے بھی کتنی بہترین لگ رہی ہے۔ آبرو مسکرائی، پھر کریلے گوشت کی طرف بڑھی، ایک نوالا چکھا، کچھ لمحے چبایا اور پھر حنالی سے بولی، واہ بابا، یقین نہیں آ رہا آپ نے بنایا، اعلیٰ، بہترین۔ صادق صاحب نے فخر سے کہا، بس کریلے تھوڑے کڑوے رہ گئے، نمک لگانا بھول گیا تھا۔ آبرو نے سر ہلایا، نہیں بابا، پرفیکٹ ہے، ویسے اتنے بھی نہیں برے تھے میرے نوڈلز۔ سکندر صادق صاحب سے جل رہا تھا۔ آبرو نے ہنستے ہوئے چمچ اس کے کندھوں پہ ہلکے سے مارا، ہاں ہاں، تمہارے نوڈلز کو بھی پاسنگ مارکس مل گئے۔ صادق صاحب اور سکندر بھی آ کر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ سب نے ساتھ کھانا کھایا، ہنسی مذاق، پرانی باتیں، جیسے کسی اداس موسم میں یکدم دھوپ نکل آئے۔ کھانے کے بعد سکندر برتن اٹھانے لگا۔ آبرو فوراً بولی، نہیں نہیں، بیٹھو، آپ لوگوں نے کھانا بنایا ہے، برتن میں اٹھاتی ہوں۔ وہ برتن کچن میں لے گئی، کاؤنٹر پر رکھے اور پلیٹ کر دیکھا اور پلٹ کر دیکھا۔ صادق صاحب اور سکندر آمنے سامنے بیٹھے تھے، لیکن جھک کر آہستہ آہستہ سرگوشی میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ آبرو خاموشی سے مسکرائی تھی، دل میں سوچا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں الجھن محسوس کر رہی تھی، ایک ایسے شخص کے لیے جو میری زندگی میں چند دن کے لیے آیا تھا۔ اس نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا، واپس آئی تو دوبارہ برتن سمیٹنے لگی۔ تبھی سکندر بول اٹھا، اب ایک اور سرپرائز ہے۔ صادق صاحب نے اشارہ کیا، جاؤ لے آؤ۔ سکندر فریج کی طرف گیا اور کیک نکال کر لایا۔ کیک کے اوپر لکھا تھا، ایڈمیشن مبارک ہو آبرو۔ آبرو چونک گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ؟ صادق صاحب مسکرا کر بولے، کل ہی نوٹس آیا، لیکن ہم نے سوچا تمہیں چھوٹا سا سرپرائز دے کر بتائیں۔ آبرو کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ آگے بڑھی، بابا کو گلے لگا کر بولی، بابا، I'm sorry، میں نے پچھلے دنوں آپ سے بہت برا بہیو کیا۔ صادق صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کوئی بات نہیں بیٹا، تم تو میری بہادر بچی ہو نا، اور آج تو خوشی کا دن ہے۔ سکندر نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے خاصی بدتمیزی مجھ سے بھی کی تھی، لیکن چلو، چھوٹا ہوں نا، معاف کر دیا۔ آبرو نے اس کے کندھے پر چپت ماری، چپ کرو، تم سے الگ بات کروں گی۔ صادق صاحب بولے، چھوڑو یہ سب، چلو کیک کاٹو۔ آبرو نے کیک کاٹا اور ہنسی خوشی سے وہ رات غم کی چادر اتار کر محبت اور روشنی میں لپٹی ایک نئی شام بن گئی۔ وقت کا وہ دھاگا جو کچھ عرصے پہلے تک آبرو کی انگلیوں میں الجھا تھا، اب دھیرے دھیرے کھلنے لگا تھا۔ اس نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا، نئی جگہ، نئی چہرے، نئے ماحول، وہ خود کو مصروف رکھنے لگی۔
دن گزرتے رہے مگر دل وہیں کا وہیں تھا۔ ظاہری طور پر اسے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے اندر کتنی گہری توڑ پھوڑ چل رہی تھی۔ وہ ہنستی بولتی کام کرتی لوگوں سے ملتی، لیکن کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا تھا جہاں وہ اس خط کے بارے میں نہ سوچتی جو اس نے جعفر کو بھیجا تھا۔ میں نے اپنی عزت نفس کو خود اپنے ہاتھوں سے مجروح کیا، ایسا احساس جو انسان کو اندر سے کھا جائے، مگر آبرو نے وہ سب اپنے چہرے پر کبھی نہیں آنے دیا۔ بس وہ ایک ہی جدوجہد میں لگ گئی تھی کہ خود کو اس قابل بنائے گی کہ کبھی کسی کے سامنے اسے اس بات پر شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ وہ کسی نچلے طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اصل میں یہ اس کا ایک خاموش انتقام تھا جعفر سے۔ یوں ہی کرتے کرتے 1 سال گزر گیا۔ 6 ماہ پہلے خالد صاحب اور حاسق اپنے دونوں بہنوں کے ساتھ پاکستان واپس آ گئے تھے۔ ساتھ میں ایک افسوسناک خبر بھی لائے تھے، زہرا اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ یہ خبر مان لینا آج بھی آسان نہیں تھا۔ زہرا گرچہ رشتے میں کچھ نہ تھی، مگر اس کے وجود سے ایک عجیب سی اپنائیت، ایک بے ساختہ سی انسیت جڑی ہوئی تھی۔ وہ تینوں تعزیت کے لیے خالد صاحب کے گھر گئے تھے اور اس دن آبرو نے ایک تبدیلی محسوس کی تھی، نہ جانے کیوں، پر کچھ بدل چکا تھا۔ جعفر ان کے ساتھ نہیں آیا تھا، نہ انہوں نے جعفر کے متعلق کوئی بات کی، نہ انہوں نے پوچھا۔ آبرو کی ڈگری مکمل ہونے میں صرف چند ماہ باقی تھے۔ یونیورسٹی میں اس نے نئے دوست بنا لیے تھے، ان سب سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ کبھی کسی اسائنمنٹ کی تیاری میں، کبھی فیلڈ پروجیکٹس میں، کبھی ریڈیو پروجیکٹس، فوٹو ڈاکیومنٹری یا شوٹ لوکیشنز پر جاتے ہوئے اچھا وقت گزر جاتا تھا۔ وہ سبھی ماس کمیونیکیشن کے طالبہ تھے، تو کبھی کراچی کے نیشنل میوزیم میں، کبھی کسی نیوز روم میں، کبھی کسی اینکر سے انٹرویو لینے، تو کبھی پرانی حویلیوں میں شوٹ کرنے نکلتے۔ آبرو بھی ان سب سرگرمیوں میں شریک رہتی، چاہے دل نہ بھی مانے، پر دماغ کو مصروف رکھنا سیکھ لیا تھا اس نے۔ دسمبر کا دوسرا دن تھا، ہوا میں سناٹا تھا، وقت شاید دوپہر کے 12 بجے کا ہوگا۔ سکندر اپنے بستر میں دب کر چادر تان کر سو رہا تھا، مگر اچانک ایک انجان سی کشش نے اسے نیند سے کھینچ لیا۔ چہرے پر بے تاثر خاموشی، آنکھیں کھلی تھیں مگر جیسے وہ جاگا نہیں تھا۔ ایک ٹرانس، ایک خواب، ایک نیم بیداری۔ اس نے آہستہ سے چادر ہٹائی، پاؤں زمین پر رکھے، چپل پہنی اور بنا کوٹ، بنا کسی گرم کپڑے کے وہ باہر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا، سامنے کا منظر کچھ غیر معمولی سا تھا۔ سارا محلہ برف سے ڈھکا ہوا تھا، درخت، سڑکیں، چھتیں، سب سفید، خاموش، جیسے وقت بھی جم گیا ہو۔ اور وہیں سامنے ان کے گھر کے گیٹ کے قریب ایک پرانی سی سفید گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی پر بھی برف جمی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ عذرا صادق کھڑی تھی، مکمل سفید لباس زیب تن کیے، ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سے گاڑی میں سامان رکھوا رہی تھیں۔ ان کا چہرہ ویسا ہی تھا جیسے سکندر نے بچپن میں آخری بار دیکھا تھا۔ سکندر کی شکل انہی سے ملتی تھی۔ پھر اچانک صادق صاحب گھر سے باہر آئے، انہوں نے بھی سفید رنگ کا لباس پہنا تھا۔ وہ بھی سیدھے گاڑی کی طرف گئے اور اس کے پاس سے گزر گئے جیسے سکندر وہاں تھا ہی نہیں۔ سکندر نے ہکلا کر پکارا، امی، بابا، مگر کسی نے نہیں سنا، نہ نگاہ، نہ آواز۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، پھر دوسرا، پھر زور سے چلایا، امی میری بات سنیں، بابا ایک بار میری طرف دیکھ لیں۔ لیکن دونوں ایسے مصروف تھے جیسے کسی دوسرے جہاں کے مسافر ہوں۔ عذرا صادق گاڑی میں بیٹھ گئیں، صادق صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے۔ گاڑی آہستہ آہستہ پیچھے ہوئی اور پھر گیٹ کھلا اور وہ سفید دھند میں غائب ہو گئی۔ سکندر نے پیچھے سے دوڑ کر آوازیں دیں، امی مت جائیں، بابا رک جائیں پلیز، امی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، اس کی سانس بہت چل رہی تھی، پسینے میں شرابور، آنکھیں پوری طرح کھلی تھیں اور ارد گرد کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کی طرف بڑھا، پردہ ہٹایا تو باہر کوئی برف باری نہیں تھی، بلکہ دھند نے سارے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر کمرے کا دروازہ کھولا، کچن میں آیا اور پانی کا گلاس بھر کر ایک ہی سانس میں پی لیا۔ اس کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ یہ خواب دوبارہ آیا تھا، وہی منظر، وہی بے بسی، وہی خاموشی، نہ جانے کیوں یہ خواب بار بار لوٹ کر آ رہا تھا۔ سکندر نے کھڑکی سے باہر دیکھا، کہیں کوئی برف نہیں تھی، بس ایک ٹھنڈا دن اور دل میں ایک ایسا کھلا جس کی تشریح لفظوں میں ممکن نہ تھی۔ دھند اس قدر گہری تھی کہ سامنے بیٹھے چہرے بھی دھندلا جاتے۔ سردی کی چبھن ہوا میں تیرتی محسوس ہو رہی تھی،
کیفے کے اندر والے کارنر میں کھڑکی کے قریب والی میز پر آبرو اور ماریا بیٹھی تھیں۔ آبرو نے گہرے نیلے رنگ کا اونی لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، بال سلیقے سے ہائی پونی میں قید تھے، مگر اس کے چہرے کی بے چینی کسی پردے میں نہ چھپ سکتی تھی۔ وہ بار بار جیب سے موبائل نکالتی، اسکرین پر انگلی پھیرتی اور دوبارہ کال کرنے کی کوشش کرتی۔ ماریا نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر نرمی سے پوچھا، یار کس کو فون ملا رہی ہو اتنی بار؟ آبرو نے چنچلا کر ناک سکیڑی اور کہا، سکندر کو، اور کسے؟ 1:30 بج گئے اور مجھے پکا یقین ہے ابھی تک سو رہا ہوگا۔ جس دن اس کی چھٹی ہو نا، اگر اسے ہلاؤ نہیں تو یہ پورا دن سوتا رہے۔ ماریا جیسے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسی لمحے ایک ویٹر ان کی میز پر آ گیا۔ اس نے 2 سادہ سینڈوچز کی پلیٹیں اور 2 ڈسپوزیبل کپوں میں بھاپ اڑاتی چائے میز پر رکھی اور خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ ماریا نے کپ اٹھاتے ہوئے کہا، بس چھوڑو اب، اسے سونے دو، سکون کرنے دو بیچارے کو، تم کیوں پریشان کر رہی ہو؟ آبرو نے ایک لمحے کو فون کو دیکھا، پھر خاموشی سے سائڈ پر رکھ دیا۔ دونوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ باتوں کا سلسلہ وہیں سے جڑ گیا۔ یار مجھے فراز سے نفرت ہو گئی ہے۔ ماریا نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے بات شروع کی۔ پچھلی بار بھی سارا پروجیکٹ ہم نے کیا اور کریڈٹ لینے عین وقت پر آ گیا۔ اس بار اگر اس نے یہی کیا نا تو میں سب کے سامنے بول دوں گی۔ آبرو نے سینڈوچ کا نوالا لیتے ہوئے سر ہلایا۔ تمہاری ہمت ہے جو تم نے پچھلی بار برداشت کر لیا تھا، میں ہوتی تو اسی وقت سب کے سامنے ٹرن ٹرن ٹرن۔ آبرو کا فون میز پر لرزنے لگا۔ اس نے چونک کر موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر نظر ڈالتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بابا کا نمبر۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام حامد انکل۔ آبرو کی آواز میں حیرت و بے چینی دونوں تھے۔ بابا کہاں ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ جی بیٹا، میں حامد بول رہا ہوں۔ صادق صاحب کی طبیعت کچھ بگڑ گئی ہے، ابھی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہے، تم فوراً آ جاؤ، سکندر کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ آبرو کی آنکھیں ایک دم کھلی کی کھلی رہ گئیں، وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا ہے بابا، وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کے لہجے میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ ہاں بیٹا، بھی فکر کی بات نہیں ہے، مگر ڈاکٹرز نے کہا ہے تم آ جاؤ، ہم وہیں ہیں۔ جی میں ابھی آتی ہوں بس۔ آبرو نے کال بند کی، باگ اٹھایا اور تیزی سے قدم بڑھائے۔ ماریا نے پریشان ہو کر آواز دی، کیا ہوا ہے؟ آبرو نے پلٹ کر کہا، ایمرجنسی ہے، میں آ کے بتاتی ہوں۔ اور وہ لپکتی ہوئی کیفے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر کی سرد ہوا جیسے پہلے سے زیادہ کاٹنے لگی تھی، یہ شاید دل کا موسم یکدم بدل گیا تھا۔ ہسپتال کے سفید سرد و خاموش راہداریوں میں جیسے وقت بھی ساکت ہو چکا تھا۔ ایک طرف سکندر کھڑا تھا، خاموش ساکت آنکھوں میں الجھن اور چہرے پر وہ سنجیدگی جو اس عمر کے لڑکوں کے چہرے پر کم ہی نظر آتی ہے۔ اس لاپرواہ اور شوخ مزاج لڑکے کو وقت نے لمحوں میں بڑا کر دیا تھا۔ مشکل لمحے انسان کو چند لمحوں میں ہی بڑھا کر دیتے ہیں، اور وہ لمحہ آج آبرو پر ایک پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ آبرو حامد انکل کے ساتھ دروازے کے قریب کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پہ گرتے۔ وہ بار بار انہیں پوچھنے کی کوشش کرتی، مگر آنسو جیسے رکتے ہی نہ تھے، نہ ہاتھوں کی نرمی سے، نہ حوصلے کی کوشش سے۔ حامد صاحب نے چند لمحے خاموشی سے آبرو کو دیکھا، پھر آگے بڑھے اور نہایت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آبرو نے ہچکیوں میں سر ہلایا، مگر زبان سے کچھ کہہ نہ سکی۔ اسی اسنا میں سکندر اس کے قریب آ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور نرمی سے اس کا شانہ تھام کر بولا، بس کرو آبرو، پلیز، اللہ سے اچھا گمان رکھو، بابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ آبرو نے لرزتی آواز میں کہا، سکندر، اگر بابا کو کچھ ہو گیا نا، میں کچھ نہیں ہوگا۔ سکندر کی آواز میں وہ اعتماد تھا جو خود اس کے دل میں کہیں نہیں تھا، مگر صرف وہ آبرو کے لیے مضبوط بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک دروازہ کھلا، ایک درمیانی عمر کے سنجیدہ چہرے والے ڈاکٹر باہر نکلے۔ آبرو لپک کر ان کی طرف بڑھی، سکندر اور حامد صاحب بھی ساتھ ہو لیے۔ ڈاکٹر، آبرو کی آواز رو دی ہوئی، رندی ہوئی، لرزتی ہوئی۔ ڈاکٹر نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے والد خطرے سے باہر ہیں، فی الحال ہم انہیں کچھ دیر آبزرویشن میں رکھیں گے، لیکن الحمدللہ وہ خطرے میں نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی جیسے سب کی سانسیں بحال ہو گئیں۔ آبرو نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے اور گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ چند آنسو مزید بہے، مگر اس بار ان میں خوف کے بجائے شکر شامل تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ توقف کے بعد کہا،
اب آپ میں سے جو بڑے ہیں وہ میرے ساتھ آئیے، پیشنٹ کے حوالے سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں۔ حامد صاحب نے سر ہلایا اور آگے بڑھ گئے۔ آبرو نے فوراً کہا، میں بھی چلوں گی۔ حامد صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ چند لمحے تو اس بزم میں گزرے، پھر انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، چلو بیٹا تم بھی آ جاؤ۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کو ساتھ لیا اور کیبن کی طرف بڑھ گئے۔ سکندر وہیں دروازے کے قریب والے لمبے صوفے پر آ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی دروازے پر جمی تھیں، دماغ میں سب والا خواب بار بار چل رہا تھا، اور اس دل میں بس ایک ہی دعا گونج رہی تھی، یا اللہ بابا کو سلامت رکھنا۔ تو جی اس ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو جو ہے اچھی لگی ہوگی، اور آپ لوگ مجھے کامنٹ باکس میں اپنے ریویوز ضرور سے دیجیے گا، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ایپیسوڈ، یا پھر آپ کو کیا لگتا ہے باقی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو بس ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ سکندر کو غائب جو ہے نا جعفر نہیں کرا ہے، اور کچھ ایسا ہوگا کیونکہ سکندر بھی جب جعفر کی سپورٹ میں اتنا ہے اور اسے بھی عاقب نہیں پسند، تو آئی ایم تھنکنگ کہ کیا کہتے ہیں دونوں کی یہ ملی بھگت ہوگی، مطلب سکندر منظر عام سے اسی لیے غائب ہوا ہوگا تاکہ وہ جعفر کے پلان میں کنٹریبیوٹ کر سکے، اور اسے لگے کہ آبرو کو لگے کہ مطلب کہ وہ کڈنیپ ہو چکا ہے نا، اور پھر ایٹ دی اینڈ مجھے لگتا ہے کہ آبرو کو گیون کرنا ہی پڑے گا، یا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو بس اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو